वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। मुजवजा तरमीम का मुसवदा काबीना से मंजूरी के बाद आज ही सेनेट में पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं आईनी तरमीम पर बहुत हद तक इत्तेफाक राय हो चुका, एक दो निकात पर मुशावरत जारी है। जराये का कहना है हुकूमत ने पीपुल्स पार्टी को एनएफसी अवार्ड को न छेड़ने का इंदिया दे दिया। वजारत कानून ने 27वीं तरमीम का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया। आइन के मुताबिक सूबों का हिस्सा बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। सूबों के फंड कम करने की हर सूरत मुखालिफत करेंगे, वरना हुकूमत कहीं और से 2/3 का इंतजाम कर ले। बिलावल ने वाजे कर दिया, पीपी का एतराज बरकरार। 27वीं तरमीम आज पेश न हो सकी। बिलावल ने कहा 3 नुकात पर पीपी हिमायत करेगी, वाजे कर चुके। आर्टिकल 243 की हिमायत करेंगे, उसूली तौर पर आईनी अदालतों के हक में है। इस तजवीज पर हुकूमत के साथ बातचीत करेंगे। जजों के ट्रांसफर से मुतालिक अपनी तजवीज तैयार की है। समझते हैं जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। ट्रांसफर चीफ जस्टिस की इजाजत से होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन और दोहरी शरीयत के मामले पर सीसी में इत्तेफाक नहीं हो सका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात में डेडलॉक। मुशीर कौमी सलामती पाकिस्तान वापस रवाना हो गए। पाकिस्तानी वफ्द के दीगर अरकान भी वतन वापस पहुंच रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं। लगता है हमारे सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वैसा ही जवाब देंगे। अफगान तालिबान से डेडलॉक क्यों हुआ, वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बता दिया। बाकू से ARY न्यूज के प्रोग्राम एतराज में गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात ने बताया कि डेडलॉक अफगान तालिबान रजीम की बदनीयती की वजह से हुआ। अफगान तालिबान अपने मामलात भारत के कंधे पर रखकर चला रहे हैं, हमेशा दहशतगर्दों का साथ देते हैं। दोस्त मुल्क कतर और तुर्किया नेक नियती और खुलूस से कोशा हैं। हम पुरअमन लोग हैं, चाहते हैं सीज फायर और अमन बरकरार रहे। पाकिस्तान हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी महफूज हाथों में है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बाकू में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात ताउन को फरोग देने पर गुफ्तगू। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, रवाबित और दिफा के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद दी। कहा आज़रबाईजान की फतह मकबूजा कश्मीर और फलस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। वजीर आजम ने आर्मीनिया से तारीखी अमन मुआहदे पर आज़रबाईजान के सदर को सराहा। इल्हाम अलीयव ने कराबाख पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद में हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम को फरोग देने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आज़रबाईजान के सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल निजाम के तहत चलता है। खुफिया या गैर कानूनी जौहरी सरगर्मियों के इल्जामात भारत की गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत का जौहरी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से रिकॉर्ड इंतहाई तशवीशनाक है। भारत में हसास जौहरी मवाद की चोरी के मुतादिद वाक़यात सामने आए। भारत में जौहरी मवाद की ब्लैक मार्केट अमन के लिए खतरा है। आलमी बरादरी नोटिस ले। वसाइल की तकसीम की बात होगी तो जाहिर है एनएफसी पर भी बात होगी। वसाइल की तकसीम में फेडरेशन का चलना या चलाना मुमकिन नहीं, ये सबके सामने है। एनएफसी मामले को तब्दील किए बगैर भी हमारे पास 1-2 तजावीज हैं। वजीर आजम के मुशीर राना सना की प्रोग्राम एतराज में गुफ्तगू। कहा ये तासुर देना कि 18वीं तरमीम खत्म होने जा रही है बिल्कुल गलत है। तजावीज पीपी के सामने रखेंगे, कोई जुगाड़ लगाएंगे।
سب سے رابطے ہیں، پی ٹی آئی کو تو بانی نے اجازت ہی نہیں دی، ان کا ایک ہی موقف ہے، بات نہیں کریں گے۔ صوبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو بھرپور مخالفت کریں گے، آئین کہتا ہے صوبوں کے حقوق میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے 26ویں ترمیم سے نکالی گئی شقیں 27ویں میں بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم سے سیاست یا جمہوریت کو نقصان پہنچا تو مخالفت کریں گے۔ 27ویں ترمیم کا مسودہ سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا حجم کتنا ہے۔ حکومت کی جے یو آئی سے 27ویں آئی ڈی ترمیم کے لیے حمایت کی درخواست۔ مولانا فضل الرحمان نے آئی ڈی ترمیم کا تحریری مسودہ مانگ لیا۔ بلاول بھٹو زرداری کے بھی جے یو آئی کی قیادت سے رابطے۔ 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کی تجویز کے حوالے سے بات چیت۔ مولانا فضل الرحمان نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مشاورتی اجلاس بھی کیا۔ مولانا فضل الرحمان کی آج کراچی میں صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات متوقع۔ ہم نے صرف ایک نکاتی ایجنڈے پر حکومت کا ساتھ دیا تھا۔ وزیر اعظم نے آرٹیکل 140A کی تشریح کو 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 18ویں ترمیم میں اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ کے پاس جا کر رک گئے۔ وفاق سے پیسہ صوبے کو جاتا ہے لیکن اضلاع کو نہیں ملتا۔ ہم نے آئینی ترمیم کے ذریعے حل پیش کیا جو 25 کروڑ لوگوں کی زندگی بدلے گا۔ نون لیگ نے ہمارے ساتھ ایک دستاویز پر دستخط کیا ہوا ہے۔ ایم کے ایم وفد کی کاف لیگ کے رہنماؤں سے ملاقات۔ کاف لیگ نے بلدیاتی آئینی ترمیمی بل پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ آئینی ترمیم مشاورت سے ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا آپ کے پاس اکثریت ہے تو جو مرضی کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اگر یہ ترمیم نہ کریں تو ملک اور بہتر چلے گا۔ این ایف سی میں صوبوں کے شیئر کم کرنے سے وفاق کمزور ہوگا۔ اسف قیصر کا کہنا ہے لگتا ہے پیپلز پارٹی مکا کے چکر میں ہے۔ پی پی اپنی سیاست بچانا چاہتی ہے تو 18ویں ترمیم اور آئین کے لیے کھڑی ہو۔ سینیٹر علی ظفر بولے 27ویں ترمیم آئین اور پارلیمنٹ کی روح کے منافی ہے۔ بعض لوگوں کو طاقت دیں گے تو وفاق خطرے میں آئے گا۔ بیرسٹر گوہر اور اسف قیصر کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات۔ محمود اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے احسان فراموشی کی حدیں پار کی۔ سہیل آفریدی نے اعضا سرائی کر کے اصلی دشمن کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر داخلہ کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا بہادر ثبوتوں کے بارے میں بے بنیاد اور حقائق سے منافی بیان ناقابل برداشت ہے۔ سیکورٹی فورسز کی لازوال قربانیوں کی پوری دنیا اور قوم معترف ہے۔ سیکورٹی فورسز کے جوان سب سے زیادہ شہید ہوئے۔ کوئی بھی محب وطن ایسا بیان دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کے مسلح افواج کے خلاف بیانات کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ سے ضبط و تحمل اور قومی یکجہتی برقرار رکھنے کا مطالبہ۔ کہا اپنی سیاست کو قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمن ولی خان نے خیبر پختونخوا میں بدترین گورننس کا پول کھول دیا۔ کہا بدقسمت صوبہ 12 سال سے کمپرومائزڈ صورتحال سے گزر رہا ہے۔ صوبے میں دہشت گردی، بد امنی اور طالبانائزیشن ہے۔ جس کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا اسے بانی کی رہائی کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں۔ صوبے میں حکومت نظر ہی نہیں آ رہی۔ کچھ لوگ عشق قوم والے ہوتے ہیں، کچھ عشق ریاست والے۔ اب نئی نسل آ گئی ہے، ان کو عشق بانی پی ٹی آئی ہے۔ ان کو نہ قوم کی پرواہ ہے نہ ملک کی۔ پاکستان اور مسلح افواج کے لیے کشمیر کی محبت قابل ستائش ہے۔ یہ رشتہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوگا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں پولیس کی معمولی چیکنگ کو غلط زاویے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ پولیس کشمیریوں سے زیادتی کر رہی ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری نے کہا پروپیگنڈا ویڈیو میں باغ کے اسپتال کو راولپنڈی کا اسپتال دکھایا گیا۔ ایسی جعلی ویڈیوز بنانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔
پاک بحریہ کے جہاز PNS سیف کا پورٹ آف مالے کا دورہ، مشن کمانڈر کی مالدیپ کی عسکری قیادت سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور، بحری سرگرمیوں، میری ٹائم سیکیورٹی میں تعاون پر گفتگو۔ ISPR نے بتایا کہ مالدیپ کے سرکاری حکام، مختلف ملکوں کے سفیروں اور سفارتی حکام نے PNS سیف کا دورہ کیا۔ PNS سیف کی مالدیپ کوسٹ گارڈ کے جہازوں کے ساتھ پاسنگ ایکسرسائز میں شرکت۔ پاکستان اور ایران مسلم امہ کے اتحاد اور عالمی امن کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور ایران بدقسمتی سے دہشت گردی کا شکار رہے ہیں، مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، پاکستان ایران کے ساتھ معیشت اور تجارت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ ایرانی اسپیکر نے ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ قازقستان کا ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کا اعلان۔ قازق صدر نے ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کا اعلان صدر ٹرمپ سے ملاقات میں کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، قازقستان میرے دوسرے دور صدارت میں ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونے والا پہلا ملک ہے۔ مزید ممالک بھی معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ قازق صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ملاقات میں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور کرغزستان کے رہنما بھی شریک تھے۔ صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا، اسرائیل کے ایران پر حملے کا میں خود انچارج تھا۔ اس حملے نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو شدید نقصان پہنچایا۔ حملے کے وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا، امریکہ اس میں شامل نہیں۔ فری فلسطین، یویفا یورپا لیگ میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں نعرے۔ مظاہرین نے اسرائیلی ٹیم کو فیفا سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ صہیونی جارحیت کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا۔ برمنگھم میں کھیلے گئے میچ میں ایسٹن ولا نے اسرائیلی کلب کو 2-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ ICC کی بورڈ میٹنگ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مفاہمت کی کوششیں۔ دبئی میں جاری میٹنگ میں چیئرمین PCB محسن نقوی کی بھی شرکت۔ ذرائع نے بتایا، مختلف ملکوں کے بورڈ ایشیا کپ کے معاملات اور ٹرافی کا مسئلہ بات چیت سے حل کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ بورڈز کا موقف ہے، پاکستان اور بھارت انٹرنیشنل کرکٹ کے اہم ستون ہیں۔ ممبر بورڈز کی مشاورت سے دونوں ملکوں کے تعلقات کی بہتری کے لیے قرارداد پیش کرنے پر بھی اتفاق۔ برتری گنوا دی، لیکن سیریز جیتنے کا موقع اب بھی موجود۔ پاک جنوبی افریقہ فیصلہ کن ون ڈے کل فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم میں 2 تبدیلیوں کا امکان، حسین طلعت اور نسیم شاہ کی جگہ ابرار احمد اور حارث رؤوف کو کھلانے پر غور۔ مہمان ٹیم نے دوسرا ون ڈے 8 وکٹ سے جیت کر 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کی۔ سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں 11,009 پاکستانی قیدی ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی وقفہ سوالات میں تحریری جواب۔ اسحاق ڈار نے کہا، تمام قیدیوں کی قانونی معاونت کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ پاکستانی UAE میں دوسری بڑی کمیونٹی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 21,80,000 پاکستانی رہائش پذیر ہیں۔ نائب وزیر اعظم سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے انتظامی کمیٹی کے اجلاس کا دوسرا روز۔ WMO کے صدر سلمان اقبال کی قائدانہ صلاحیتوں اور عالمی سطح پر میمن برادری کے لیے بے مثال خدمات کا اعتراف۔ سلمان اقبال WMO کے پہلے پیٹرن ان چیف مقرر۔ سلمان اقبال کا اپنے دور صدارت کے آخری سال پہلے سے زیادہ محنت کا عزم۔ کہا، WMO نے دنیا میں میمن کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا۔ WMO ایسا ادارہ ہے جس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوں۔ جون 2026 میں جب ہم جمع ہوں تو فخر کریں کہ ہم نے مل کر غیر معمولی کام کیا۔ سلمان اقبال کا عبدالرزاق یعقوب مرحوم کو خراج عقیدت۔ اجلاس میں دنیا بھر سے WMO کے چیپٹرز کے نمائندگان، بورڈ اراکین اور کمیٹی ممبران کی شرکت۔ 3 روزہ اجلاس 9 نومبر تک جاری رہے گا۔
بینک الفلاح کا سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے مزید $50 لاکھ عطیہ دینے کا اعلان۔ چیئرمین شیخ نیان بن مبارک النہیان اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظوری دے دی۔ بینک الفلاح کی جانب سے 2022 سے اب تک سیلاب زدہ علاقوں اور متاثرین کی بحالی کے لیے مجموعی امداد $1.50 کروڑ تک پہنچ گئی۔ بینک الفلاح کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر عاطف باجوہ کا کہنا ہے بینک الفلاح کی خواہش ہے صرف مالیاتی ادارہ نہ رہے بلکہ ایسا بینک بنے جو لوگوں کا احساس کرے۔ بلوچستان میں سردی نے زور پکڑ لیا۔ کوئٹہ اور زیارت میں درجہ حرارت 0، کلات میں -1 تک گر گیا۔ کراچی میں بھی رات اور صبح کے اوقات میں سردی، کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموک کے ڈیرے۔ لاہور دنیا بھر میں فضائی آلودگی میں دوسرے نمبر پر، کراچی کا چوتھا نمبر۔ اور خطروں کے کھلاڑی رفتار کی جنگ جیتنے کا عزم۔ مظفر گڑھ میں تھل جیپ ریلی کا دوسرا مرحلہ مکمل۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کے پریپیئرڈ کیٹیگری میں فیصل شادی خیل، اسٹاک کیٹیگری میں حسن مقصی اور خواتین کی کیٹیگری میں سلمہ مروت بازی لے گئی۔ تیسرے مرحلے میں اسٹاک کیٹیگری کے مقابلے کل ہوں گے۔